बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ अस्मा ज़फ़र। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत के होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद और सेहतमंद रखे। जनाब ये आज मेरा कमरा है और पंजाब में आपको पता है हम आए हुए, तो आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। मेरी खुशकिस्मती है, आई एम सो लकी कि आज अब्बू ने टाइम दिया है और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अपने अब्बू जी से, जो मेरे फादर इन लॉ हैं और बल्कि मेरे अब्बू ही हैं वो। आज हम उनसे गपशप लगाएंगे और उनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे। तो चले मिलते हैं अब्बू से। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा अब्बू जी, हमारे तमाम जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं आज वो आपको देख रहे हैं, तो मैं अपनी व्यूवर्स को पहले क्लियर कर दूं कि मेरे अब्बू जो हैं हमारे वो बहुत ही माशाल्लाह से बाज़ौक़ शख्सियत हैं और एजुकेटेड हैं और इंतहाई इतने अच्छे हैं अब्बू के, हमें लगता ही नहीं कि हम उनकी बहुएँ हैं। हमें वो बेटियों से भी बढ़कर प्यार देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अब्बू के साथ गपशप लगती है जब भी हम आते हैं यहाँ पर, मैं आती हूँ तो चलें आज अब्बू से इंटरव्यू लेते हैं, अब्बू से मज़े की बातें पूछते हैं। अच्छा अब्बू जी, आप बताइए कि पहले वक्त में और अब के वक्त में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? बेटा जो पहला वक्त था वो इंतहाई सादा था, उसमें कोई बनाव श्रृंगार या ऐसी चीज़ें मसनूई नहीं थी, जो हकीकत थी तो वो सामने होती थी। अगर अमीरत और गरीबत ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हम देहाती हैं, यहाँ ज़मींदार होते थे, मिल फैक्ट्री नहीं होती थी, खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, तो सब बराबर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, अखलाक होता था, लिबास भी तकरीबन बराबर होता था, खाना भी तकरीबन, लेकिन उसमें दौर में सच्चाई थी, मोहब्बत थी, प्यार था। अब वो चीज़ें बदल गई हैं, अब वो चीज़ें कम हो गई हैं ना अब्बू? हाँ, पहले से बहुत कम हो गई। और अब्बू ये भी बताएं, आप माशाल्लाह से अपने दौर में बड़े सियासत से भी आपका बड़ा ताल्लुक़ रहा है जी, इलेक्शन वगैरह, आप माशाल्लाह से अपने बारे में बताएंगे? जी बात यह है बेटा कि मैं एक अपने इलाके के ज़मींदार घराने में पैदा हुआ और हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था, उसमें तलीम पाई। फिर हम 1.5 मील के फासले पर बकर सिटी है, जो उस वक्त एक कमेटी हुआ करती थी, उसको कमेटी थे कहते थे, तो वहाँ एक बड़ा स्कूल था, पूरी तहसील में सबसे बड़ा वो स्कूल था जिसको अब मॉडल स्कूल कहते हैं। उसमें हमने मैट्रिक तक तलीम पाई। उसके बाद हम करीब कोई जो बखर में कोई कॉलेज वगैरह नहीं था, मियाँ वाली जहाँ सुल्तान कॉलेज थे लाहौर वगैरह, तो मैं अपनी तलीम मैट्रिक पास करने के बाद मुल्तान कॉलेज में दाखिल हुआ और वहाँ मैंने इंटर तक तलीम FA तक। अब्बू ये किस वक्त की बात है? उस वक्त का जो FA है, आज का तो हमारा मेरे ख़्याल से मास्टर्स भी जो है उस लेवल पर नहीं है माशाल्लाह से। उस वक्त जब आपने FA किया था तो माशाल्लाह से वो FA जो है आपका, वो आजकल मुकाबला करता है। हमारे मास्टर्स वाले भी मेरे ख्याल से इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितने माशाल्लाह से अब्बू का स्कोप। तो उस वक्त FA का बड़ा स्कोप था अब्बू, बड़ी बात होती थी जो लोग FA करते थे उस ज़माने में। मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो
اس وقت علاقے میں زمین کا ریکارڈ جو ہے اب بھی پٹواری کے پاس ہوتا ہے، تو اس وقت جو پٹواری ہوتے تھے لینڈ کا ریکارڈ جن کے پاس ہوتا تھا وہ بڑی مشکل سے مڈل پاس بھی نہیں ہوتے تھے، 6-7 جماعت پاس ہوتے تھے، مگر ان کی قابلیت اتنی تھی کہ آج کے ایم اے اردو والے بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی خوشخطی اچھی ہوتی تھی، ان کی یادداشت اچھی ہوتی تھی، وہ قلم سے لکھتے تھے، سیاہی سے، کانے کی قلم سے وہ لکھائی ہوتی تھی اور وہ کالے رنگ کی سیاہی ہوتی تھی، کئی سالوں تک وہ اس کی وہ تلفظ جو وہ صحیح پڑھا جاتا تھا۔ اب تو وہ چیز کم ہو گئی ہے، لیکن اس وقت جو استاد تھے وہ ایسے نہیں، مختصر سلیبس ہوتا تھا مگر اس میں اچھی چیزیں ہوتی تھی۔ اس وقت کا استاد جو ہوتا تھا وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ جو میں ریاضی پڑھا رہا ہوں، اردو پڑھا رہا ہوں، جو کچھ بھی میں پڑھا رہا ہوں، ان کو ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ ساری زندگی اس پہ کام آئے۔ آج تو صرف اصل کتابیں ہیں، ان کے خلاصے سے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر مروزی آ گئی ہے، بہت ہی کم قابلیت رہ گئی ہے۔ رہا انگلش، یہ غیر ملکی زبان تھی، اس سے یہ ہمارے پسماندہ علاقے کے لڑکے بہت گھبراتے تھے، یا کیونکہ یہاں کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی انگریزی جانتا نہیں تھا، تو اس لیے وہ اکثر بچے انگلش میں کمزور ہوتے تھے۔ لیکن محنت سے، اپنے لگن سے بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر بنے، تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ہمارا، میں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرا کوئی بھی منشور نہیں تھا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیا بنوں گا۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے علاقے میں یہ نوکری کا کوئی خیال بھی نہیں تھا، تو ہم بس پڑھتے رہے، مڈل کے پرائمری کیا، مڈل کیا، پھر ہائی کیا، پھر کالج تک بھی بس ہماری ایسے ہی کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم یہ ملازمت کریں گے، یہ کریں گے وہ۔ تو وہ تو ابو ماشاءاللہ سے پھر آپ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لائف انجوائے کی، کراچی گھوما، مطلب ملک گھوما، آپ نے اپنی لائف میں انجوائے کیا۔ جاب تو پھر بھی ماشاءاللہ سے آپ نے کبھی کی ہی نہیں نا، ضرورت نہیں تھی آپ کو۔ اس طرح ہے بیٹا کہ چونکہ ہم، اللہ کا شکر ہے، بنیادی طور پر ہم زمیندار گھرانے کے بچے تھے، اور اس وقت سکول میں بھی بچے وہ پڑھتے تھے جو کچھ کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ غریب لوگ جو تھے وہ اپنے بھیڑ بکری، موال مویشی کے لیے 4 آج اپنے والدین سے کچھ امداد کر لیتے تھے تاکہ، لیکن پڑھائی میں وہ لوگ جاتے تھے جو کھاتے پیتے گھر کے ہوتے تھے، یا جن کے والدین کو شوق ہوتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ تو اس وقت کوئی ہمارا یعنی فری ماحول تھا، چونکہ ہم بنیادی طور پہ ایک زمیندار گھرانے کے بچے تھے، تو اگر یعنی ہائی اسکول میں بھی گئے تو اچھے اچھے لوگوں سے ملے، دوستوں سے ملے، زمیندار گھرانے کے لوگوں سے تعلق بنے جو آج تک ہمارے کام آ رہے ہیں۔ کالج میں گئے تو اس وقت یہ ضلع ملتان جو تھا اس کی 7 تحصیلیں تھیں، تو 7 تحصیلوں سے اچھے اچھے گھرانوں کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان سے تعلق بنے۔ تو یہ جو ہے نا پیار محبت، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی دولت دیکھ کر یا وہ نواب یا بڑے سردار گھرانے کا ہو، بہت امیر آدمی ہو، یہ اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ درمیانے غریب جس کا اخلاق اچھا ہو تو اس سے انسان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک اور مثال ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پروار، یہ فارسی ہے، اس میں جس مزاج کا آدمی ہوتا ہے نا، اس مزاج کے آدمی سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہم آج بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم ملتان میں بہت ساری یادیں چھوڑ کر آئے ہیں، دوست چھوڑ کر آئے ہیں، کچھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں،
کچھ جانے والے ہیں جن کے اولادیں بچی ہیں وہ بھی ہمیں پیار کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ملتان ہمیں بہت پیارا لگتا ہے. چلیے بھائی، ابو کی یاد میں ملتان زندہ باد. ملتان کیونکہ ایسا ہے کہ ملتان ایک وہاں اولیاء کرام کا مرکز ہے. بالکل. یعنی گرد گرما گداگر و گورستان، گداگر گرد گرما گداگر گورستان، جی جی، یہ چار چیز تحفہ ملتان واسطے. یعنی گرمی، واہ گرد، زبردست، مانگنے والے، اور صحیح، گورستان قبرستان، یہ چار چیزیں جو ہے نا ملتان کا تحفہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ابو، اس وقت کی خوراک جو آپ لوگ کھاتے تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ بات یہ بیٹا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم دیہاتی تھے، ہم دیہات میں رہتے تھے. تو اس وقت ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا غذا جو تھی نا وہ لسی، مکھن اور دودھ سی ہوتی تھی، اور اس کے پر ہر امیر غریب گزارا کرتا تھا. اچھا. اور یہ غذا جو ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت گندم چنا کوئی بھی فروٹ وغیرہ ہوتا تھا یا سبزیات، اس پر کوئی سپرے یا کوئی کھاد وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا. اچھا. صرف مویشیوں کا جو ہے نا وہ گوبر وہ کھیتوں میں، اس سے فصل اچھی ہوتی تھی. اور ماشاء اللہ اس وقت آب و ہوا بھی صاف ستھری تھی، ٹیکنالوجی پولوشن نہیں تھی اتنی، ٹریفک نہیں تھا. ہمارے علاقے میں تو ٹریکٹر بھی بعد میں ہم نے دیکھے. اچھا. اور کار بھی، اب تو ماشاء اللہ ہر تیسرے گھر میں کار بھی ہے، ٹریکٹر بھی ہے. صحیح. زراعت بھی ہو رہی ہے جدید طریقے سے. تو سپرے ہوتے ہیں، مطلب وہ مزہ نہیں ہے. وہ آپ کی زمانے میں ابو خوراک میں یہی ہوتا ہوگا، دیسی، جی دہی، دیسی گھی. جی گوشت، کبھی کبھی مرغا زیادہ ہوتا. اچھا، مرغا دیسی. وہ جیسے آپ باہر سے آ گئے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اتنا دودھ مکھن کے عادی نہیں ہوتے، تو آپ جیسے مہمانوں کے لیے ہر میزبان جو ہے نا وہ دیسی مرغا ذبح کر کے ان کا صرف چاول کا بہت زیادہ استعمال ہے ہمارے علاقے میں. اس وقت چاول نہیں ہوتا تھا، کوئی میٹھی چیز بنا دیتے تھے، حلوہ یا. اچھا، صحیح. تو ابو ذرا یہ بتائیے کہ آپ جب الیکشن لڑتے تھے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی، جب میں یہاں پر آئی تھی، تو اس وقت بھی آپ نے ون کیا تھا الیکشن میں، آپ جیت گئے تھے. تو ایسا بیٹا کہ بھائی بنیادی طور پر میں سچ کہتا ہوں بیٹا، بات یہ ہے کہ مجھے خود سیاست کا اتنا شوق نہیں تھا. اچھا. لیکن اللہ بخشے میرے دادے کو، وہ پورے اس موضوع میں بہت بڑے زمیندار تھے. تو اس وقت ایک پگڑی کی لاج رکھی جاتی تھی، یعنی ایک گھر کا، خاندان کا یا اس علاقے کا جو سردار ہوتا تھا نا، اس کے خاندان میں سرداری ہونی چاہیے. تو ہم اس لحاظ سے اور وقت کی نظار کر ساتھ میں سیاست میں آیا. الحمدللہ میں 4 بار چیئرمین جونیئر کونسل بنا. واہ، زبردست. بار ممبر بنا. جی جی. اس کے علاوہ میں زکوٰۃ و شرع کمیٹیوں کا بلا مقابلہ ممبر ہوتا رہا، اور بیت المال پاکستان کا تحصیل کا بھی میں ممبر رہا ہوں. زبردست. اس کے علاوہ آخر اتلی سطح پر MPA لیول پر گھڑے بندی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جس کو ہم اپنے علاقے سے، میں کبھی نہیں ہارا، اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے ہم ہمیشہ ان کو کامیاب کرایا. اس کے علاوہ چونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ہوتے ہیں، MPA بنتے ہیں، جو MLA، یہ ان کا آگے اپنا مقدر ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے علاقے سے کبھی
कैंडिडेट को नाकाम नहीं किया, वाह वाह हमने जीत زبردست दिलाई کیا اور وہ بات ہے کامیاب ہو کر۔ کیا بات ہے اور دوسرا تھا کہ میں ہر شریف انسان کی عزت دار کی عزت کرتا تھا۔ صحیح ووٹ تو 3-4 دھڑے تھے بڑے بڑے، لیکن ووٹ تو ایک کو دینا پڑتا ہے نا، سب کو تو نہیں، لیکن میں عزت احترام ہر انسان کی کرتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کیونکہ سیاست ایک کھیل ہوتا ہے، کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے میں، تو 3-4 بڑے گھرانے تھے ہمارے علاقے تحصیل بکر کے، تو ہم اتفاق سے دھڑ بندی سے ان کے ساتھ مکس ہو جاتے تھے، تو پھر ہم ایک ہو جاتے تھے، کبھی ایک کو سپورٹ کرتے تھے کبھی دوسرے کو۔ لیکن میری ذاتی طور پر میں اخلاقی طور پر کسی کو ناراض نہیں کرتا تھا، اس لیے آج تک سب لوگ خوش ہیں کہ ووٹ تو ایک جگہ دیتا تھا لیکن عزت احترام محبت پیار میں ہر ایک سے کرتا تھا۔ بہت اچھا بہت جو اچھا اب باقی ہیں بڑے ہمارے ساتھی دوست تو چلے گئے، ان کی اولاد جو ہے آج بھی مجھے وہ اپنا بزرگ سمجھ کر عزت کرتے ہیں، اور میں بھی سب میں کوئی حالانکہ سیاست میں بہت سارے وہ غلط بیانیاں، کسی پر نکتہ چینی، کسی پر الزام لگانا میری عادت نہیں تھی، جو حقیقت تھی وہ سامنے آ جاتی تھی، تو کرنا بھی ایسا، اور اچھے لوگوں سے ملنا چاہیے اور اچھے کام کرانے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جو ووٹ نہ دے اس کو نشانہ بنانا، اس سے انتقام لینا، اس پر جھوٹے پرچے کرانا، یہ غلط بات ہے۔ زبردست ابو، بہت اچھی باتیں چاہے کیا عوام ہو ووٹ کوئی دے یا نہ دے، صحیح، یہ ان کی مرضی، لیکن اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، بہت خوب، عزت بہت کی اچھی عزت بات کرنی کی ہے۔ چاہیے۔ ہاں ووٹ دے نہ دے ہر کا اپنا، اس کا اپنا حق ہے، بالکل اگر جس کو وہ اچھا سمجھے وہ اس کو ووٹ دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ یہ اپنی مرضی ہے انسان کی۔ بھی کینڈیڈیٹ کو یا سپورٹر کو یہ برا نہیں بنانا چاہیے، ہاں جس کے ساتھ آدمی ہو اس کے لیے کوشش بہت کرنی چاہیے، صحیح، تاکہ بھائی ہماری بھی جیت ہو جائے تھے، ہمارے جو لیڈر ہے اس کی بھی جیت ہو، زبردست، تو یہ ہماری فیس ہے۔ ایسا بیٹا کہ اردو اس طرح جیسے صاحب گپ شپ دوستوں میں، محفلوں میں، شادیوں میں، میلے جو ہوتے تھے علاقائی ان میں، تو یہ لوگ گاتے تھے، ہم سنتے تھے، ابو جو ہے وہ بھی ہو جاتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے ابو بہت ہی باذوق بھی ہیں، اور ہر مطلب جب بھی ہم ابو کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں ویورز، تو ابو اس گپ شپ میں ہر بات کے ساتھ ایک شعر جو ہے وہ ضرور جوڑ دیتے ہیں موقع کی مناسبت کے ساتھ۔ تو میں ایسا ہے کہ پہلے کچھ جیسا کہو یا سرائکی کے یا کچھ اردو کو اشارہ کروں، جیسے آپ فرمائش کریں۔ ہاں جی آپ بولیں۔ جی ابو آپ سنائیں۔ وہ پہلا شعر ہے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم بھی رہنے والے ہیں اس اجڑے دیار کے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات دلی ہے، جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم بھی رہنے والے ہیں اس اجڑے دیار کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اور بات ہے کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو، واہ یہ اور بات ہے کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو، ہر دل میں کچھ تاج محل ہوا کرتا۔ واہ کیا بات ہے، صحیح بات ہے، ویسے یہ بات تو صحیح ہے ابو کہ ہر دل میں ایک تاج محل ہوا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ہمارے اب تو تحصیل ہے، پہلے ہمارے تحصیل بکر میں تھا، کلور کا رام چاند تھا ہندو شاعر، اچھا، وہ لاہور گیا تو اس نے نور جہاں کا مقبرہ دیکھا، تو وہ لکھتا ہے کہ یہاں تو دن کو بھی رات کی سیاہی کا سما ہے، کیا بات ہے، یہاں تو دن کو بھی رات کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات پھر ہے، وہ لکھتا ہے، ایسے تو کسی جوگن کی کٹیا بھی نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو یوں سرے راہ نہیں ہوتی۔ ارے ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یہ بالکل صحیح کہا ہے ابو کہ
کہ جتنی ویرانی اور بیابانی ہے ان کے مزار کی، جو مقبرہ جو ان کا بنایا ہوا ہے وہاں پہ، اسی طرح ہے، وہ بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے۔ مغلیہ بادشاہ نے 800 سال بادشاہ نے وہ حکومت کی، آخری بہادر شاہ ظفر تھا، تو اس کو انگریزوں نے جب پکڑا تو اس کی موت ہو گئی۔ وہ لکھتا ہے کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے، بڑی زبردست۔ اکیلے منزل کی طرف نکلے ہم گھر سے اکیلے منزل کی طرف، لوگ آتے گئے ہم کارواں بن گئے۔ ارے کیا بات ہے، کس کی ٹوٹی کہاں کمن، ہاں، جو 4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بہت مزے کیا، زبردست۔ خط کا تب مزہ ہے دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف کی آگ ہو برابر لگی ہوئی۔ واہ واہ، ہاں یہ ابو کا پسندیدہ شعر ہے۔ جی ہاں، نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے، پسینہ پونجیے ذرا اپنی جبیں سے۔ واہ، نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا غالب، نصیب تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ دنیا آج میرے آنسوں پہ کیوں ہنستی ہے، کبھی میں نے بھی دیکھا تھا زمانہ مسکرانے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ ابو جی آپ آج کی نوجوان نسل جو ہے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ ان کو کچھ۔ یہ بیٹا کہ اب تو سب کچھ بدل گئی ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ ہمارے دور میں تو نہ موبائل تھا نہ ٹی وی تھا۔ ٹی وی سن 1964 میں پاکستان میں آیا، اور یہ اب تو موبائل ہر مزدور امیر غریب کے گھر میں ہے۔ ٹیکنالوجی کا بہت استعمال ہے۔ الحمدللہ لوگ عوام ترقی کر گئی ہے، لیکن ان میں شعور ابھی نہیں ہے۔ ہر گھر میں موٹر کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں۔ ہمارا دور تھا اس وقت گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، ٹانگا ہوتا تھا، تو اب وہ چیزیں سب بدل گئی ہیں۔ تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ بچے جو ہے نا، یہ جو اب یہ جائیداد زمیندارہ جو ہے یہ تیسری پشت پہ تقسیم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک باپ کی اولادیں ہوتے ہیں، پھر اولادیں، در اولادیں، اس طرح سال کے بعد سب تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہزاروں کنالیں جو ہوتے ہیں وہ ایک روم میں آ جاتی ہیں۔ تو اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، حالات بدل گئے ہیں، ہر کہیں یہ جو ہے نا ماحول پہلے جیسا نہیں ہے، اس وقت سادگی تھی، اب سب دکھاوے کی دنیا ہے۔ میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ تعلیم میں ہے تو محنت سے کام کرے، اگر وہ زراعت میں ہے تو دل لگی سے کام کرے، اگر وہ ملازم ہے تو اپنے ٹائم پر ڈیوٹی دیں اور لگن سے کام کرے۔ اگر چاہے کوئی کسی سیٹ پہ ہے، اگر وہ اپنے وقت سے پہلے جائیں گے، چاہے سکول ہو یا کوئی ڈیوٹی ہو، کالج ہو، تو اس کی عزت ہوگی۔ اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تعلیم کرنی ہے، ڈیوٹی کرنی ہے تو اپنے ٹائم پر وقت پر جائیں اور ٹائم پورا کر کے باعزت آئیں اور اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کی کوئی خوشامد نہ کریں۔ اگر جو اچھا کام کرے گا اس کو کسی کی ضرورت نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ۔ یہ بات بہت زبردست بات کی ہے ابو آپ نے۔ یعنی کہ پیسے کی ریل پیل ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں دن میں امیر ہو جاؤں، یہ غلط بات ہے۔ جو اللہ پاک نے کسی کا نصیب لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن رشوت، یہ برائی سے، تشدد سے پیسہ یا کسی کو تکلیف دے کر پیسہ حاصل کرنا، یہ گناہ ہے۔ اس دنیا میں
पैसे में बरकत होगी ना अगली दुनिया में, ये अल्लाह पाक का अपना फैसला है। जिस तरह जब इंसान पैदा होता तो उसका नसीब लिखा जाता है, सही, चाहे कुछ भी हो। और अम्बिया रसूल इसलिए अल्लाह पाक ने भेजे, वो हम लोग को सीधा रास्ता बताते हैं। बेशक बेशक। या वो लोग खुशकिस्मत है जो इस पर अमल करते हैं। ठीक है, तो वीवर्स आज हमारे साथ अब्बू थे। अब्बू से हमने बहुत, तो अब्बू ने हमें टाइम दिया है, लेकिन जाते जाते हम, क्योंकि अब्बू की शेर व शायरी जो है जब अब्बू करते हैं तो मुझे बहुत पसंद आती है, तो अब्बू हमें जाते जाते कुछ थोड़ी सी शेर व शायरी भी सुनाएंगे। जी अब्बू जी। हज़रत सुल्तान बाबू साहब बहुत बड़े आलिम भी थे, औलिया अल्लाह भी हैं, पैदाइशी औलिया अल्लाह। ठीक है। हम बरेली मसलक के लोग बहुत कायल हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक इंसान थे। उन्होंने 650 किताबें लिखी हैं। सही। और उसमें सब सराय की शेर व शायरी है। एक जगह वो फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी, वाह, अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, वाह, नफ़ी सबाद ज़पानी मलिया हर रगे हर जाए हो, वाह, बूटी अंदर शोर मचाए जब फलनते आई हो, जीवे मुर्शिद बाहू या इया बूटी लाई हो। वाह वाह वाह। दूसरी जगह फरमाते हैं, नाल किसे कोई संग न करिए, नाल किसे न कोई जाइए हो, तुम में तरबूज न थींदे हरगज़ ये मक्के ले जाइए हो, कावां दे बच्चे निहंस थींदे जे मोती चोग चुकाइए हो, कौड़े खूह न थींदे मिठे हरगज़ बाहू जे सैक मण गुना विच पाइए हो। बेहतरीन, ज़बरदस्त। एक और शेर है फारसी का, वो फरमाते हैं, हर ऐसा गर्ब मक्का रवाद चूं बेआयाद हर बादशाह। तो इसका ये है कि हज़रत ईसा फारसी है, हज़रत ईसा जिस गधे पे सवारी करते थे, अगर वो मक्का भी चला जाए तो जब वापस आएगा तो वो गधा होगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जी वीवर्स, इसके साथ ही हम आपसे आज चाहेंगे इजाज़त, लेकिन हमारे चैनल्स पे जितनी भी व्यूवर्स हैं नए देखने वाले, वो हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को करेंगे प्रेस, ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और हमारे अब्बू का आज का इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया है तो कर देंगे थम्स अप, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब्बू ने बहुत मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दीजिए अस्मा ज़फ़र को इजाज़त, और हमारे साथ हमारे अब्बू को भी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।